فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان نبيا وآدم بين الماء والطين يا سيد الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نكبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا اسی نام کی بدولت میرا کام چل رہا ہے کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بناتا ہے فقط نام محمد زائرو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ وہ ہے جسے سجدہ ہر خاص و عام کرے حبیب وہ ہیں جنہیں کعبہ بھی جھک کر سلام کرے جنہیں ہو فردوس کی تمنا مدینے جائیں ضرور جائیں وہیں سے جنت کا راستہ ہے قریب جائیں ضرور جائیں ٹھہر کے معراج کے سفر میں کہا یہ جبرائیل نے نبی سے میری رسائی کی حد یہی ہے اب اس سے آگے حضور جائیں خوشا مسجدوں منبرو خانخواہیں کہ دروے بود پیر و خال محمد انتہائی واجب احترام
आज ख्वाजा मौजूद साहब रहमतुल्लाह अलैहि वबरकातुहू, हजरत प्रोफेसर ज़हीर अहमद सिद्दीकी साहब, वबसगाने सिलसिला हाजा, बिरादरान मिल्लत, पहले ज़ौक़ साथियों, अल्लाह ताला का बेहद शुक्र एहसान है कि हमारे मरकज़ खानकाए निज़ामिया गुलज़ार सईदिया पर दर्स तरीक़त सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम के उन्वान के तहत आज 33वीं नशिस्त सजाई जा रही है। ये अल्लाह ताला का ख़ुसूसी फ़ज़ल है। ये हमारे शेख क़ाज़ी शाह शफ़ीक़ अहमद फ़ारूक़ी जामिया दौरा साकिन मदीना मुनव्वरा का तसर्रुफ़ है। ये साहब क़िबला की तवज्जुहात इस खानक़ाह पर हर लम्हे लगी होती हैं। यहाँ की मसरूफ़ियात, यहाँ के मशागिल, यहाँ जो कुछ भी इल्मी हवाले से, अदबी हवाले से, तरबियत के हवाले से जो कुछ भी वक़ू पज़ीर हो रहा है, ये हमारे शेख का तसर्रुफ़ भी है। उनकी तवज्जुहात यहाँ हर लम्हे रहती है। रबीउल अव्वल की मुनासिबत से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने बिसात के मुताबिक आक़ाए नामदार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि की याद की महफिल को सजाया और 3 जुमरातों में आक़ा की सीरत के मुख्तलिफ़ हवालों से गुफ्तगू की गई और चौथी जुमरात में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता नशिस्त में आरफाना कलाम और हमारे शेख के कलाम को पढ़ने की सआदत हमने हासिल की। ये अल्लाह का ख़ुसूसी इनाम रहा। अब मामूल के मुताबिक रबीउल सानी के इस बाबरकत महीने में जो कि अल्लाह का महीना है, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि अल्लाह के जो दोस्त हैं ना कोई इन्हें खौफ है ना हिज़्न व मलाल है। खौफ और हिज़्न व मलाल की मंजिलों से गुजर चुके हैं वो जो अल्लाह के दोस्त हैं, जिन्होंने अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी के ताबे कर दिया। जो खतरा समंदर से मिल गया फिर वो खतरा न रहा बल्कि समंदर हो गया। तो मिसाली की मुनासबत से हमारे शेख की जो मरतब करता किताब है मुफ़ीद तालिबीन, उसमें तरतीब के एतबार से जब मैं देख रहा था तो 3 रबीउल सानी हज़रत हबीब आजमी रहमतुल्लाह अलैह का यौम विसाल करार पाया। और फिर इंशाअल्लाह अगली जुमरात को जो कि 11 रबीउल सानी होगी, हम यहाँ दादा पीर क़ाज़ी शाह सईदुद्दीन फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह अलैह साहिब मज़ार आपका उर्स मुबारक 12 रबीउल सानी यानी कि जुमे के दिन होगा। तो जुमरात की नशिस्त में अगले हफ्ते इंशाअल्लाह दादा मियाँ की याद की महफिल इस हवाले से ज़रूर सजाई जाएगी कि नए शरीक होने वाले वाबस्तगान सिलसिला को ये बात मालूम हो जाए कि हम किस सिलसिले से वाबस्ता होने को जा रहे हैं या हुए हैं। और इंशाअल्लाह फिर यही महीना गौस पाक का महीना है और यही महीना हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमत का महीना है। तो इस मुनासिबत से आज की पहली नशिस्त में हज़रत हबीब आजमी रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है, उनकी याद की महफिल सजा लेते हैं कि अल्लाह के दोस्तों का मामला कैसे होता है। जब अल्लाह किसी पर फजल करता है, जब अल्लाह किसी को पसंद कर लेता है तो फिर कैसे मंजरनामे बनते चले जाते हैं। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मसनवी शरीफ में यह वाक़या लिखा कि 70 साल का बूढ़ा जिसकी पूरी जिंदगी मासियत में गुजरी हो, जिसकी पूरी जिंदगी अल्लाह के क़वानीन को तोड़ने ही में गुजरी हो, 70 साल का हो चुका हो, अगर उस लम्हे भी उसके दिल में अल्लाह की खशियत या अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाए और वह तौबा इस्तिक़ामत के साथ तौबा कर ले, और फिर होता क्या है कि अल्लाह ताला उसके 70 साला गुनाह को भी माफ कर देता है। अल्लाह वनी बड़ी बशारत है कि सिद्ध के दिल से कोई ये ना समझे कि साहब हम तो मासियत में रहे, माजी में हमने बुराइयां की और बहुत बड़े बड़े जुर्म हमसे हो गए, अब हमारा क्या होगा, चलो ऐसा करते हैं कि बकिया भी इसी में गुजार देते हैं। माँ अल्लाह कभी ऐसा ना हो। जहाँ से जागे वहीं से सवेरा। एक भी तब्दीली अगर रोजाना हमारे सिस्टम में, हमारे अमल में, हमारे कौल फ़ील में आती चली जाए तो यही हमारे निजात उखरवी का जरिया बन जाता है। आज अजीब व गरीब बात हुई कि अल्लाह का तज़किरा होने को जा रहा है और एक ऐसी शख्सियत खुद ब खुद हमारे सामने आ गई जिनकी जिंदगी के 2 रुख हैं। पहला रुख कुछ और है
اور بعد میں جب اللہ نے نوازا تو پھر کیا کیفیت ہو گئی اللہ دیکھتے ہیں۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ پہلے مرحلے میں بہت صاحب حیثیت، بہت مالدار، ساہوکار تھے، اور آپ کا معاملہ کیا تھا کہ لوگوں کو سود پر پیسے دیتے تھے۔ دیکھ لیں گے یعنی کہ تاریخ کے مختلف ادوار میں تربیت کا جو زاویہ ہوا تو کوئی تو قرض کی وجہ سے، محنت کی وجہ سے مقام پا گیا، کوئی نسبت کی وجہ سے بڑوں نے محنت کی تو مقام پا گیا، اور کسی کو اللہ نے پسند کر لیا تو وہ معاملہ اس کا کچھ کا کچھ ہو گیا۔ کسبی، نسبی، وہابی، یہ تین سلسلے ہوتے ہیں، اور کچھ شخصیات ایسی بھی ہیں جن میں تینوں چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں، تینوں چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں۔ انہوں نے بہت محنت کی، بڑوں نے مالی بہت محنت کی ہوئی ہوتی ہے، اور اللہ بھی ان کو پسند کر لیتا ہے۔ تو حبیب اعظمی کا معاملہ یہ رہا، حبیب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ یہ رہا کہ وقت کے بہت بڑے ساہوکار ہیں۔ سفینۃ الاولیاء کے مطابق آپ کا اصل نام حبیب اور آپ کی کنیت ابو محمد تھی۔ فارس یعنی کہ ایران کے رہنے والے تھے، بڑے دولت مند ساہوکار تھے، وقت کے لوگوں کو، ضرورت مندوں کو پیسے دیا کرتے تھے اور اس پر سود لیا کرتے تھے۔ سود کے معاملے میں کے حوالے سے بہت ضروری ہے کلیئر کرنا کہ سود کو حضرت مولانا جلال رومی رحمۃ اللہ نے کیسے ڈیفائن کیا کہ سود ایک ایسا مرض ہے، ایک ایسی برائی ہے، بہت سخت بات ہے جو مولانا کر گئے کہ سودی کاروبار کرنے والے کا معاملہ ایسا ہوتا ہے، وہاں فرماتے ہیں تاکہ ایک بات ہے تو بہت سخت مگر ہمیشہ کے لیے صاف ہو جائے کہ جب سودی کاروبار کرنے والا اپنی زوجہ سے ملتا ہے، بچے بڑے سبھی بیٹھے ہیں مگر کیونکہ اتنا اہم موضوع ہے، اگر نوجوانوں نے سن لیا اور ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تو ہمیشہ کے لیے یہ بات صاف ہو گئی کہ وہ اپنا منظرنامہ تبدیل کر کے صحیح راستے پر آ سکتے ہیں۔ نوجوان یہ بھی سن لیں، درمیانی عمر کے لوگ سبھی بزرگ موجود ہیں۔ سود کا معاملہ معروف فرماتے ہیں ایسا ہے کہ سودی کاروبار کرنے والے کا معاملہ ایسا ہے کہ جب وہ اپنی زوجہ سے ملتا ہے تو ایک اور شخصیت اس وقت مشغول ہوتی ہے، اور وہ ابلیس لعین ہوتا ہے۔ اللہ غنی، اللہ غنی، کتنی سخت بات ہے۔ کیا اس بات کے سن لینے کے بعد کوئی اس طرف جائے گا؟ کبھی بھی نہیں جائے گا۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ اس کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائشی طور پر وہ سود کے اثرات کو لے کر پیدا ہوتا ہے، اتنی بڑی برائی کو اپنے ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ شیطان خون کے ساتھ جسم میں دوڑ رہا ہوتا ہے، اس کے جسم کے، اس کے ذہن کے، اس کے قلب پر ہر جگہ شیطان کا تصرف ہو جاتا ہے۔ یہ ساری برائیاں اسی کے سائے میں پنپتی ہیں اور پلتی ہیں۔ تو سود ایسی خبیث چیز کا نام ہے۔ وہ سودی کاروبار کر رہے ہیں کون؟ حبیب اعظمی پہلے مرحلے میں۔ جب اللہ توفیق دے گا تو منظرنامہ دیکھیے کیسے بدل جائے گا۔ سود کا کام کرتے تھے اور اپنے واپس پیسے کو واپس لینے کے لیے انتہائی شدت بھی کرتے تھے۔ حبیب اعظمی عجم سے، ایران سے تعلق تھا، بہت سختی کرتے اپنے قرضداروں کے ساتھ، کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرتے۔ ایک دن گھر سے نکلے، اپنے پیسے دے دیے جاتے ہیں، پھر جا کے اپنے حصے کا سود دے لیا جاتا ہے، اصل رہ جاتی ہے۔ جہاں جہاں یہ ہو رہا ہے وہ بات کو سمجھ لیں کہ کس بڑی برائی میں ملوث ہے۔ پتر در پتر، تہ در تہ ان پر جو ہے سیاہی کی چڑھتی چلی جائے گی، اور پھر اللہ ہی توفیق دے گا تو خلاصی ہوگی، ورنہ کوئی اور صورت نہیں ہے۔ اللہ ہی توفیق دے گا۔ قرض کے لیے ایک قرضدار کے گھر پر پہنچے، اتفاق سے وہ گھر پر نہیں تھا، اس کی بیوی تھی۔ جب تقاضا بہت سختی کے ساتھ کیا تو اس عورت نے کہا کہ اور تو کچھ ہے نہیں، کچھ دن پہلے بھیڑ ذبح کی سی، اس کی سری پڑی ہوئی ہے، اگر چاہو تو وہ سود کے طور پر، اصل رقم کے سود کے طور پر لے جاؤ۔ انہوں نے کیا کیا کہ وہ سری اٹھا لی۔ پھر لالچ، حد سے تجاوز کرنا، یہ ساری برائیاں پھر پھیلتی چلی جاتی ہیں۔ اس سری پر بھی جو ہے وہ نہیں چھوڑا، اس کو لے کر آ کے لا کے اپنے بیوی کے حوالے کیا کہ اس کو، کون؟ حبیب اعظمی، بیوی کے حوالے کیا کہ اس کو پکاؤ۔ اس نے کہا کہ اس کو پکانے کے لوازمات بھی نہیں ہیں۔
کہ پکانے جو سامان چاہیے وہ بھی نہیں ہے، دیگر اور سامان۔ اچھی بات ہے، میں جاتا ہوں اور کچھ لوگوں سے کچھ سود کی مد میں لے کر آتا ہوں۔ بہرحال لا کر اپنی اہلیہ کو دیا، انہوں نے ہانڈی جو ہے پتیلا جو ہے چولہے پر چڑھایا، اس سری کو بنا کر اور لوازمات کے ساتھ جب اس نے پکانے کی تیاری کی اور کچھ وقت گزرا تو جب اس کا ڈھکن ہٹایا گیا تو دیکھا کہ ساری ہانڈی خون سے بھری ہوئی۔ وہ سری کہاں گئی؟ خون بھر گیا، پوری ہانڈی میں خون بھرا۔ بڑی حیران ہوئی، بلا کر دکھایا کہ دیکھو حبیب، تمہاری لالچ اور تمہارے حد سے تجاوز کرنے کے عمل نے آج کیا دن دکھا دیا کہ میں نے جو کھانا پکایا وہ سارا کا سارا خون ہو گیا۔ خون اس طرح سے ہو گیا جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے، جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے یخرج الحی من المیت، یہ مرے ہوئے میں سے زندہ کو نکال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلمت سے نور کو پیدا کر سکتا ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ کسی کے اگر تبدیل کرنے کا وقت آ رہا ہے، کسی کو تبدیل کرنے کا وقت آ رہا ہے تو پھر اسباب بنتے چلے جاتے ہیں۔ اس ہانڈی میں جب خون بھرا ہوا دیکھا، ایک موقع پہ مولانا نے اپنی فکر بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا معاملہ یہ تھا کہ جب فرعون کی قوم کے لوگ دریائے نیل سے پانی پینے کی کوشش کرتے تو وہ پانی خون بن جاتا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگ پیتے تو پانی اپنے شکل میں رہتا۔ ہوتا یہ کیا ہے کہ ظلم اور زیادتی کے بعد چیزیں اپنی حیت کو تبدیل کر لیتی ہیں۔ جب یہ چیز بہت پختہ ہو جاتی ہے تو پھر منظرنامہ بدل جاتا ہے۔ وہ پوری ہانڈی جو ہے وہ خون سے بھری ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، ششدر ہو گئے، خوف سا طاری ہوا۔ اتفاق کہیے کہ اگلا دن جو ہے جمعے کا تھا۔ گھر سے باہر نکلے، ششو پن کی کیفیت میں ہے کہ میرے گھر میں یہ واقعہ ہو رہا ہے، میں اپنے ہاتھ میں لا کر دے رہا ہوں، میری بیوی پکا رہی ہے، وہ سارا کا سارا خون میں تبدیل ہو گیا، یہ کیا بات ہے؟ بڑی کشمکش کی کیفیت طبیعت میں ہے۔ حق اور باطل کے درمیان جنگ چل رہی ہے۔ صبح سے شام تو بے شمار موقع ہماری زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ ہم فیصلہ کرنے کی اس منزل پر دوراہے پر کھڑے ہوتے ہیں کہ یہاں سے اگر ہم سیدھی جانب مڑ جائیں تو اصحاب المیمنہ میں ہمارا شمار ہو جائے گا، دائیں ہاتھ والوں میں شمار ہو جائے گا، اگر ہم بائیں ہاتھ پہ مڑ جائیں تو اصحاب المشأمہ کے زمرے میں ہم چلے جائیں گے۔ ششو پنج کی کیفیت میں گھر سے نکلے، جمعے کا دن ہے، کچھ دیر دور اپنے گھر سے باہر نکلے، میدان میں بچے کھیل رہے تھے تو ان بچوں نے کہا کہ اے ساتھیوں، جلدی جلدی ہٹ جاؤ، حبیب سود خور آ رہا ہے، اگر اس کے پیروں کی گرد ہم پر پڑی تو ہم پر بھی وہ اثرات پیدا ہو جائیں گے، ہم میں بھی وہ اثرات پیدا ہو جائیں گے۔ تو یہ بات جب ان کانوں میں آئی تو دوسرا جھٹکا لگا۔ اب یعنی کہ تربیت ہو رہی ہے، ایک کے بعد ایک دور دکھائے جا رہے ہیں اور سدھار کا مرحلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جب بچوں کی یہ بات سنی دل پہ بڑی ضرب لگی، بہت تکلیف ہوئی۔ یہ حادثات زمانہ کیا ہیں؟ یہ حادثات زمانہ کیا ہیں؟ اسی کے حسن و نظر کے جلوے۔ یہ حادثات زمانہ کیا ہیں؟ اسی کے حسن و نظر کے جلوے، دلوں کو ٹھوکر لگا لگا کے دلوں کی دنیا بسا رہے ہیں۔ اگر صحیح راستے سے آ سکتے ہو تو آ جاؤ، ورنہ ہمارے پاس بہت سارے طریقے ہیں صحیح راستے پہ لانے کے۔ یہ حادثات زمانہ کیا ہیں؟ اسی کے فکروں، اسی کے حسن و نظر کے جلوے، دلوں کو ٹھوکر لگا لگا کے دلوں کی دنیا بسا رہے ہیں کہ اگر سیدھی طرح سے آ سکتے ہو ہمارے راستے پہ آ جاؤ، ورنہ ہمارے پاس بہت سارے طریقے ہیں۔ بچے، معصوم بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ حبیب سود خور آ رہا ہے، اس کے پیروں کی دھول اگر ہم پر پڑی تو ہم بھی ویسے ہو جائیں گے۔ دوسری ضرب لگتی ہے، معاملہ پہ آگے بڑھتا ہے۔ اقبال صالحین میں امام ذہبی نے اس واقعے کو کسی قدر مختلف انداز میں بھی لکھا ہے۔ آج کی مضمون کی تیاری کے حوالے سے کشف المحجوب سے استفادہ کیا گیا، تذکرۃ الاولیاء جو کہ حضرت فیض الطاہر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، انوار التصفیہ اور سفینۃ الاولیاء، ان کئی کتابوں کی مدد سے، اور اگلے مرحلے میں اخبار الصالحین جو کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، انہوں نے اس واقعے کو کسی اور انداز میں لکھا کہ حبیب اجمی سوداگر تھے، سودی کاروبار کرتے تھے، صحرا لڑکوں کے قریب سے گزرے، ان بچوں نے کہا کہ دیکھو حبیب سود خور آج جا رہا ہے۔ آپ نے سر جھکا لیا اور یہ کہا کہ اے اللہ، تو نے ان معصوم دلوں میں بھی میرے راز کو عیاں کر دیا، یہ معصوم بچے میرے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں۔
گھر آئے اور گھر آ کر سارا مال و متاع جتنا درہم و دینار تھا اپنے سامنے رکھ کے بیٹھ گئے اور یہ اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی کہ میں سارا مال دیتا ہوں تیری راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، تو میرے نفس کو میرے تابع کر دے۔ اللہ غنی تعالی سارا پھیلاوا جو ہے یہ نفس کا پھیلاوا ہے، تو تاکہ میں اس نفس کو اس سارا مال اپنا دے کر خرید لینا چاہتا ہوں تاکہ میں تیری راہ پر استقامت سے چل سکوں۔ جب یہ دعا آپ نے کی، جب یہ مناجات کی، مناجات سے لوگ دور کیوں ہو گئے؟ مناجات سے دور اس لیے ہو گئے کہ عقیدے میں کمی پیدا ہو گئی، توکل علی اللہ نہ رہے، ورنہ وہ جو نحن اقرب من حبل الورید، ہم تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، تم ہمیں پکار کر تو دیکھو۔ جب انہوں نے پکارا، مناجات کی، تو اللہ کی جانب سے وہ دعا قبول ہو گئی۔ سارا مال و متاع اپنا جتنا بھی تھا تو سب اللہ کی راہ میں لٹا دیا، اللہ کی راہ میں دے دیا، اور جن جن لوگوں پر قرضہ واجب الادا تھا ان کے گھروں میں جا کر یہ کہہ دیا کہ اب تمہارے ذمے میرا کوئی پیسہ نہیں ہے، میں نے سارا تم پر معاف کر دیا، کہ نفس کو خرید لیا، اس کو اپنے قابو میں کر دیا۔ نمرتے ہوا اور وقت کے بہت بڑا نام ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ کلاسک کے شجرے میں حضرت کے بعد نام آتا ہے، آنکھوں کے سامنے شجرہ پڑھتے وقت وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور حضرت حسن بصری اور حضرت حبیب اعجمی کا زمانہ ایک ہی زمانہ ہے۔ وقت کے بزرگ حبیب اعجمی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اس واقعے کے بعد، اپنا سارا مال و متاع لٹا کر اللہ کی راہ میں تج کر حسن بصری سے ملاقات کرتے ہیں، آپ کے دست اقبرت پر نئے سرے سے توبہ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں چلنے کا شعوری ارادہ کرتے ہیں، اور ان سے اپنے لیے دعا کراتے ہیں کہ میں نے یہ ارادہ کیا ہے، اب اللہ تعالیٰ مجھے استقامت دے، اور آپ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، آپ ہمارے دعا کیجیے تاکہ سفر جو میں نے نیا شروع کیا ہے اس میں کسی ایسے کی ضرورت پڑتی ہے جو راہ کا راہی ہو، جو منزل شناسا ہو، جو راستے کی پیچیدگیوں سے بھی آگاہ ہو، تاکہ وہ منزل طے کرا سکے۔ حبیب اعجمی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اور ایک کے بعد ریاضتوں اور مجاہدوں کا اتنا متناہی سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پہلے دور میں زندگی بڑی عیاشی سے گزاری، بڑے ناز و نام کے ساتھ پلے بڑے رہے، دولت لٹاتے رہے، کماتے رہے، اور جب اللہ کی راہ میں چلنے کا ارادہ کیا تو تمام چیزوں کو تج کر اللہ کے دوست کے ہاتھ پر اپنے آپ کو ان کے حوالے کر کے نئے سرے سے مجاہدوں اور ریاضتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جب یہ توبہ کر کے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو سر راہ پھر بچے ملتے ہیں، کھیلتے بچے ملتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو اللہ کا دوست زاہد عابد حبیب آ رہا ہے، اس کو راستہ دے دو، ایسا نہ ہو کہ ہماری پرچھائیں اس پر پڑے اور اس کی زہد میں فرق پڑ جائے، جو اس کو راستہ دے دو یہ گزر جائے، اسی لمحے سجدے میں گر جاتے ہیں، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہیں، اللہ تو دلوں میں اس طرح سے محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اور بچے معصوم کل جو مجھے کہہ رہے تھے کہ میں سود خور ہوں اور میرے سائے سے بچ رہے تھے، آج وہی بچے تیری عطا کی وجہ سے میرے بارے میں وہ کلمات کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے مومن کا دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، جس طرف چاہتا ہے پھیر دیتا ہے، جس طرف چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ مراتب الاسرار میں بحوالہ تذکرۃ الاولیاء یہ واقعہ حضرت حسن بصری کی صحبت اختیار کرنے کے بعد پھر کیا ہوا، ریاضتوں مجاہدوں کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ ماضی سے توبہ کر کے حال کو اور مستقبل کو سنوارنے کی فکر ہو گئی۔ ایسا سلسلہ مجاہدوں کا شروع کیا حبیب اعجمی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مسلسل اللہ کی عبادت و مصروف ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد بیوی نے شکوہ کیا کہ اب آپ ایک ہی طرف کو ہو کے رہ گئے ہیں، گھر میں دار دلیے کا مسئلہ ہو گیا، اب کیسے کام چلے گا؟ اچھی بات ہے، کل سے کام پہ جاؤں گا۔ اس سے کہہ رہے ہیں، بیوی سے کہہ رہے ہیں، پہلے مرحلے میں اتنی عیاشیوں سے زندگی گزاری، اب کہتے ہیں ٹھیک ہے کل سے کام پہ جاؤں گا۔ صبح نکلتے اور جا کر قریب کسی مسجد میں
سکونت اختیار کر لیتے، اپنی پڑھائیوں میں، اپنے مجاہدوں میں، اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے، رات کو واپس آ جاتے۔ تو بیوی نے پوچھا کہ آپ جا رہے ہیں کام پہ تو آپ کو تنخواہ مشاہرہ کب ملے گا؟ مالک نے کہا ہے کہ 10 دن کے بعد دے گا، 10 دن کے بعد مجھے پیسے ملیں گے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 30 دن گزرا، دن گزرتے رہے، 10واں دن آ گیا۔ اب واپسی کے وقت خیال کر رہے ہیں کہ اب 10واں دن ہے، گھر جاؤں گا، بیوی پوچھے گی، تربیت ہو رہی ہے، کہاں وہ ذہنی کیفیت تھی اور کہاں آہستہ آہستہ اللہ کی نوازشات کا پتہ چل رہا ہے۔ تم اس سسٹم میں آ کر تو دیکھو، باہر ہی باہر، دور دور اللہ کی پہچان کے دعوے زبان کے کنارے سے، ٹپ آف دا ٹانگ کہتے ہیں، یہاں سے ایک بالش نیچے سے اگر پہچان اس کی ہو جائے اور قلب میں اس کی محبت پیدا ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گھر کے قریب پہنچے اس فکر میں ہے کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا، بیوی پوچھے گی تو ایسا لگا کہ گھر سے خوشبوؤں کے بھبکے نکل رہے ہیں، مختلف کھانوں کی خوشبو آئی، حیرت سے گھر میں داخل ہوئے، کہنے لگے بھائی کیا معاملہ ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کہنے جہاں آپ کام کرتے ہیں نا بہت سارا مال بھیجا ہے اور 3000 درہم بھجوائے ہیں۔ اللہ ولی جہاں کام کرتے ہیں اس مالک نے سودا سلوک الگ بھجوایا اور 3000 درہم الگ بھجوائے اور یہ بھی کہا ہے کہ دل لگا کے کام کرتے رہو اور ترقی ملے گی۔ توکل کی کس منزل پر پہنچ جاتی ہے بات؟ شعوری ارادہ کیا نا، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، سب کچھ اسی کی راہ میں دے دیا۔ ایک الفت میں تم ہمارے ہو، ایک الفت میں تم ہمارے ہو، باقی جو بھی ہے سب تمہارا ہے۔ تم اس سے اب جوڑ کر تو دیکھو اپنے آپ کو، اس سے اپنے آپ کو اس کی راہ میں استقامت سے چلا کر تو دیکھو، پھر کیا ہوتا ہے۔ کہ 3000 درہم الگ بھجوایا، کہا کہ جو ہے وہ اور استقامت سے اور محبت سے اور محنت سے کام کرو، اس سے کہیں زیادہ ملے گا۔ یہ واقعہ جب دیکھا آپ نے اپنی آنکھوں سے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آنسو کاہے کے لیے بہتے ہیں؟ آنسو اس لیے بہتے ہیں کیوں خدا خواہد کے ماں جاری کند، جب اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے دوستی کرے، کیوں خدا خواہد کے ماں جاری کند، میل مارا جانب زاری کند، وہ میرا ملان، میرا رجحان زاری کی طرف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا خصوصی انعام ہے۔ جن جن آنکھوں میں نمی ہے، جہاں گریا ہے، جہاں عاجزی ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کسی نہ کسی لیول پہ کہہ رہا ہوں میں کہ اللہ سے تعلق جڑا ہوا ہے۔ جو خدا خواہد کے ماں یاری کنار، جب اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے دوستی کرے، میل مارا جانب زاری کنر، تو زاری کرنے لگے، اشک بہانے لگے کہ اللہ تو اس انداز میں نوازتا ہے، اے اللہ تو اس انداز میں نوازتا ہے، اور کہیں پہلے سے کہیں زیادہ خوش و خضوع سے عبادتوں میں مشغول ہو گئے۔ اب مہنگانہ ملنے لگا تو پھر کس چیز کی کمی ہو؟ اس حد تک آگے بڑھ گئے اپنی ریاضتوں کی وجہ سے کہ مستجاب الدعوات ہو گئے، زبان سے جو نکالتے وہ پورا ہو جاتا۔ آنسو بہتے جاتے ہیں، کثافتیں گھٹتی جاتی ہیں، لطافتیں بڑھتی جاتی ہیں۔ اللہ جمیل و یحب الجمال، کہ اللہ خوبصورت ہے، اللہ لطیف ہے، اور لطافت کو اور خوبصورتی کو، خوبصورت جذبوں کو، خوبصورت اعمال کو پسند کرتا ہے۔ جب سیاہی چھٹ جاتی ہے اور لطافت پیدا ہو جاتی ہے تو پہلی چیز جو ظاہر ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ مستجاب الدعوات زبان سے جو نکالتے ہیں وہ پورا ہو جاتا ہے۔ ایک شخص کو پھانسی کی سزا ہوئی، اسی دور میں دار پر لٹکا دیا گیا۔ دیکھنے والوں نے، پہلے نظر نے، عرفا نے خواب میں دیکھا کہ بڑے زبردست کپڑے پہنے ہوئے جنت میں ٹہل رہا۔ پوچھا کہ بھئی کیا معاملہ ہوا تیرے ساتھ؟ یہ تو پھانسی ہوئی ہے قتل کے جرم میں، اور تو اتنے شان سے گھوم رہا ہے کہ جب مجھے لٹکایا جا رہا تھا تو حبیب آ کر میرے سامنے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے میری مغفرت کی دعا کی، ان کی دعا کو اللہ نے قبول کر دیا اور میرا کوئی حساب کتاب لیے بغیر مجھے جنت میں داخل کر کے یہ مقام دے دیا۔ تو اس حد تک مستجاب الدعوات ہو گئے کہ زبان سے جو نکالتے وہ پورا ہو جاتا۔ وہ اگر آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا، یعنی کہ بات ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم 4,500 سال پہلے کی ہے، اگر آج بھی وہ کیفیت پیدا ہو جائے، خود سپردگی کی،
اللہ سے محبت کی، اللہ کے راستے پر استقامت دکھانے کی تو کوئی وجہ نہیں ہے۔ وہ اگر آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا آپ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا کہ چیزیں اپنی حیت کو تبدیل جبھی کرتی ہیں جب مومنہ شان پیدا ہوتی ہے، جب استقامت دکھائی جاتی ہے۔ استقامت دکھانے والے دکھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ہے منظرنامہ بدلتا چلا جاتا ہے۔ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسن بصری کی تربیت میں دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خواجہ صاحب حضرت معین چشتی اجمی رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کو پوری دنیا جانتی ہے، پوری دنیا جانتی ہے، اور آپ کے شیخ عثمان ہرونی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں عمومی طور پہ بات سامنے آتی ہے کہ کم لوگ حضرت عثمان ہرونی کو جانتے ہیں، تو خواجہ صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ 4 دان عالم میں خواجہ صاحب کی پہچان ہے۔ اسی طرح سے حسن بصری کو بھی لوگ جانتے ہیں، مگر حبیب اجمی کا معاملہ کچھ اور ہی ہو گیا۔ فارسی نسل تھے، تلفظ قرآن کا صاف نہیں تھا، ادائیگی صاف نہیں تھی، تو جو الحمد کی جو ہے تو اس کو چھوٹی ہے پڑھتے تھے۔ تو ایک مرتبہ نماز میں کھڑے ہوئے تھے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نماز کی امامت کر رہے تھے، امام حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ۔ حسن بصری آئے اور آ کر دل میں تھوڑا سی تنگی محسوس کی کہ لہجہ صاف نہیں ہے، عربی صاف نہیں ہے، تو اپنی نماز الگ پڑھی، حبیب اجمی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ رات کو جب اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے دوست حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا مکاشفہ ہوا، مکالمہ ہوا، اللہ سے آپ نے سوال کیا اللہ میں تیری رضا کیسے حاصل کر سکتا ہوں کہ تم نے میری رضا حاصل کر لی تھی، ضائع کر دی۔ میری رضا اس بات میں ہے کہ حبیب اجمی کے پیچھے نماز ادا کی جائے۔ اللہ بھائی تم کتنے بڑے وقت کے ولی ہو، اگر تمہارے اندر اپنی خود پسندی کی کوئی بات پیدا ہو جائے تو پھر وہ تمہیں مقبول بارگاہ ہونے سے روک دیتی ہے۔ وہ بات تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم حبیب اجمی کے پیچھے نماز ادا کرو۔ اور حبیب اجمی کا مقام و مرتبہ کیا ہے کہ آپ تربیت حسن بصری کر رہے ہیں مگر مدارک طے کرتے جا رہے ہیں حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور قرآن جب پڑھا جاتا، گو کہ فارس کے تھے، ایران کے تھے، مگر قرآن جب پڑھا جاتا تو حبیب اجمی کا معاملہ یہ ہوتا کہ زار و خطار ہوتے کہ قرآن میں جو لطافتیں چھپی ہوئی ہیں وہ دل پر اثر کرتی، اور جب دل پر اثر ہوتا ہے تو آنکھوں سے زاری ہوتی ہے، بہت زاری کرتے۔ تو پوچھنے والے یہ پوچھتے کہ آپ تو فارس کے ہیں، آپ ایران کے ہیں، یہ عربی لغت اور عربی انداز قرآن کا جو ہے آپ کیسے سمجھ لیتے ہیں، کیسے روتے ہیں کہ میں نسلاً تو فارس کا ہوں مگر میرا دل عربی ہے، میں قرآن جو ہے میرے دل پر اثر کرتا ہے۔ میں فارس کا ضرور ہوں مگر میرا دل جو ہے وہ عربی ہے، وہ قرآن کو پڑھا جاتا ہے، کانوں کے ذریعے میرے وجود میں داخل ہوتا ہے تو میری آنکھوں سے زاری پیدا ہو جاتی ہے۔ حجاج بن یوسف ہی کا زمانہ ہے، آپ کا زمانہ۔ حجاج بن یوسف کے دل میں رنجش پیدا ہوئی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بصرہ میں۔ اس فقیر کو یہ سعادت الحمدللہ ثم الحمدللہ حاصل ہے کہ بصرہ میں طویل قیام رہا ہے اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اقدس اور دیگر مقدس مقامات دیکھنے کا شرف حاصل ہے۔ تو جب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر میں گیا تھا، 80 کی دہائی کی بات ہے، جو عجیب کیفیت ہے وہاں کی، آپ کے مزار اقدس کی، آپ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حجاج بن یوسف کے دل میں رنجش پیدا ہوئی، اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ جا کر حسن بصری کو گرفتار کرو۔ اختلافات پیدا ہو گئے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر آ گئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ میرے پیچھے حجاج کی فوجی لگی ہوئی ہے تو تم مجھے پناہ دو، ٹھیک ہے آپ عبادت گاہ میں چلے جائیے، اندر کمرے میں جا کے بیٹھیے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اندر جا کے بیٹھ گئے، اتنے میں حجاج کے سپاہی آ گئے اور آ کر انہوں نے پوچھا کہ یہاں حسن آئے، کہاں آئے؟ اندر ہے۔ تو سپاہی اندر گئے، جا کے دیکھا تو نظر نہیں آئے، واپس آ گئے۔ پھر پوچھا تم نے حسن یہاں آئے؟ کہاں آئے ہیں؟ ابھی میرے گھر میں آئے ہیں اور میری بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ تو سپاہی
दोबारा गए, जाके देखा ये मजाक कर रहे हैं, वहां जाते हुए नजर ही नहीं आता है, फिर वापस आ गए, फिर पढ़ाते हुए चले गए। हसन बसरी निकल कर बाहर आया और कहा कि तुमने ये क्या किया, अगर वो मुझे देख लेते तो क्या होता। कहा मैंने आयतुल कुर्सी 10 मरतबा और सूरह इखलास 10 मरतबा पढ़कर तुम्हें अल्लाह के हवाले कर दिया था। मैंने अल्लाह की बारगाह में मुनाजात की थी, अल्लाह तेरे कलाम के सदके और तुफैल में मैं हसन को तेरे हवाले करता हूँ, तू इसका निगहबान बन जाना। तो जब ये सिपाही अंदर जाते थे तो अल्लाह की जानिब से उनकी आंखों पर पर्दा पड़ जाता था और वो नजर नहीं आते थे। हो अगर आज भी इब्राहिम का ईमान पैदा, कुरान तो हमारे घरों में रखा है, आयतल कुर्सी भी हमें याद है, इखलास तो सभी को याद है, मगर असर नहीं पैदा हो रहा है। मैंने शायद बाबा सईद शेखर रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात में बयान किया था ये वाक़या भी, कि एक बूढ़ी औरत अपनी हालात की तंगी का रोना लेकर बाबा साहब के पास, हज़रत बाबा सईद शेखर रहमतुल्लाह अलैह के पास आई और आगे उसने कहा कि बहुत तंगदस्ती है, बहुत हाल ख़राब है। आपने कहा मुल्तान के इलाके में मिट्टी बहुत होती है कि मिट्टी के ढेरे पड़े हुए थे, तो उठा के लाओ, उसे ला के सामने रख दिया। बाबा साहब ने 3 मरतबा से 3 मरतबा उस अल्लाह के वली ने उनकी ज़बान अतर से सूरह इखलास, अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह को पढ़ना और अल्लाह को पहचानना दो मुख्तलिफ बातें हैं। वो अल्लाह की पहचान उनके दिलों में थी, अल्लाह का इरफान उनके दिलों में था, सूरह इखलास की मानियत से वो आगाह थे। आज सूरह इखलास हम पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। 3 मरतबा कुल शरीफ पढ़कर हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने जब दम किया, अब दम क्या है, बिइज़्निल्लाह कहकर मुर्दे को खड़ा कर रहे हैं हजरत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम। ऐसे ही है ना, मट्टी के खिलौने बनाकर उस पे फूंक मार रहे हैं तो परिंदे बनकर, मट्टी के परिंदे बनाकर फूंक मार रहे हैं तो आप फजा में परिंदे उड़ रहे हैं, हुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उड़ रहे हैं। तो ये अल्लाह के दोस्तों का मामला ये होता है कि उनकी जबान में ये तासीर पैदा अल्लाह ताला कर देता है कि जो कहते हैं तो हो जाता है। तो बाबा साहब ने 3 मरतबा कुल शरीफ पढ़ा और दम किया तो मट्टी ने अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर ली। वो मट्टी जो है झिलमिल 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 सोना बन गई। औरत को बड़ी हैरत हुई कि तो मट्टी मैंने खुद अपने हाथ से ला के रखी और फरीद के दम करने से ये सोना बन गई। दूसरे दिन वो घर पर बैठ गई और मट्टी सामने रख, सुबह से लेके शाम हो गई, फूंक मारती जा रही है, कुछ भी तो नहीं हो रहा। तुम्हारे अंदर वो लताफत नहीं पैदा हुई, अभी कसाफत मौजूद है और लताफत और कसाफत के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता। तो पूछने वाले ने पूछा, अम्मा ये क्या कर रही है? कल फरीद के पास गई थी, उसने 3 मरतबा कुल शरीफ पढ़ के दम किया, ये मट्टी सोना बन गई। तो उस कहने वाले ने कहा कि कुल शरीफ तो तुझे याद है, मगर फरीद की जबान तेरे पास कहाँ से है, वो कहाँ से आएगी? फरीद की जबान की वो तासीर थी कि आपने कहा कि मैंने हसन को अल्लाह के हवाले कर दिया। 10-10 मरतबा ये पुरानी आयात पढ़कर मैंने आपको अल्लाह के हवाले किया। अल्लाह ने आपको दुश्मन से बचा लिया, उसकी नजरों पर पर्दा डाल दिया। अगर मैं झूठ कहता, देखें बात अजीब व गरीब है, अगर मैं ये झूठ कहता कि मेरे घर में नहीं है फला है, तो फिर होता क्या कि आपकी जिंदगी को भी खतरा हो जाता और मैं भी मुश्किल में गिरफ्तार होता। जब मैंने अल्लाह पर भरोसा किया, मैं तवक्कल अल्लाह की कैफियत में चला गया, मैं वाक़ईअन उस पर तवक्कल करने लगा, तो फिर उसने वो कर दिखाया जहां अक्ल हैरान होती है। तो इस तरह से हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह के मामलात इस अंदाज में गुजर रहे हैं कि पहले कुछ थे, मगर जब रंग चढ़ता चला जा रहा है और रंगों में सबसे बेहतर रंग अल्लाह का रंग है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह और इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए हैं एक जगह पे, करीब से हबीब अजमी गुजरते हैं। देखें क्या सुनहरा दौर होगा वो कि इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत एक वक्त में जलवागर हो रही है। इमाम शाफी भी हैं, इमाम हम्बल भी हैं, और हसन बसरी भी हैं और हबीब आजमी भी हैं, सबका एक ही दौर है। और इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हम्बल बैठे हुए हैं। तो इमाम हम्बल ने कहा कि मैं इस दीवाने से बंदना बदल जाता है, वो सारी अकल की तरफ खत्म हो गई। जब इश्क का गलबा हुआ तो तमाम रंग रूप सभी कुछ तो बदल गया। जब मैं इस दीवाने से सवाल करूंगा, इमाम शाफी ने कहा कि इनसे सवाल मत करो, इनसे सवाल करना मुनासिब नहीं है। कि नहीं मैं फिर भी करूंगा। अहमद बिन हम्बल ने, जो कि हनाबला के इमाम हैं,
اور بہت بڑا نام ہے، پورا ایک فقہ ہے جو آپ نے ترتیب دیا ہے، امام احمد بن حنبل. انہوں نے سوال کیا حضرت حبیب اعجمی سے کہ اگر کسی کی 5 وقت میں سے 1 وقت کی نماز قضا ہو جائے تو اور وہ بھول بھی جائے کہ کون سی قضا ہوئی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ اس کو 5 کی 5 دہرانی چاہیے. فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ جو بس فیصلہ کر لیا، کوئی کسی ایک کو تعین کر لیا تو دوہرا لیا گیا، مگر عاشق کا معاملہ یہ ہے کہ تم نے اللہ کی بارگاہ میں بے ادبی سے کھڑے ہونے کا تصور کیسے کیا کہ تمہیں یہ بھی یاد نہیں کہ کون سے قضا ہوئی. اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تم ساری کی ساری ادا کرو، کیونکہ اس کی بارگاہ میں بے ادبی سے کھڑا نہیں ہونا ہے. امام شافعی نے فرمایا کہ دیکھا میں نے نہیں کہا تھا کہ واصل حق ہے، اس کا زاویہ نگاہ وہ ہوگا جو ہماری عقل سے بھی دور کی بات ہوگی کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے میں بے ادبی کا مظاہرہ کرنے والوں پر یہ دفعہ لگاتے ہیں کہ اگر بھول گئے ہو تو ساری ادا کرو. تو پھر ہماری نمازوں کے پیمانے کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، ہم کس مقام پر کھڑے ہیں. مولوی صاحب کی بات یاد آئی کہ ایک وقت کے بزرگ جب ان کی مسجد میں چلے گئے تو بڑا بڑی تعظیم کی کہ حضرت آپ آئے ہیں، آپ نماز پڑھا کہ نہیں، آپ تو ممبر و محراب یہ آپ لوگوں کا حصہ ہے، ہم تو گمراہ ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے. تو بہرحال نماز انہوں نے پڑھائی. مولوی صاحب نے بات پوچھا حضرت کیسی نماز پڑھائی؟ نماز تو آپ نے بہت سی پڑھائی مگر دوڑایا بہت. ظاہر کیا کہہ سکتے ہیں، ہماری حالت ہی ایسی ہے کہ ہنسی آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم کرے. بزرگ سے پوچھا مولوی صاحب نے نماز کیسی پڑھائی تھی؟ نماز تو آپ نے بہت سی پڑھائی مگر دوڑایا بہت. کیسی؟ جیسی آپ نے رکعت نیت کی آپ کو ایک دم یاد آ گیا کہ آپ کے بکری نے بچے دیے، تو اس کے لیے پھر سردی کے دن ہے کوئی ٹاٹ واٹ کا انتظام کیا جائے، کھلی کرسی کا انتظام کیا جائے، تو آپ آگے آگے اور ہم مقتدی ٹھہرے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ آگے آگے ہم پیچھے پیچھے. تو اس طرح سے آپ کی نماز آپ نے مکمل کروائی کہ دوڑایا بہت. جب اس انداز کی نمازیں ہوں گی تو کس طرح سے بارگاہ میں قبول ہوں گی اور کیا اس کے اثرات نظر آئیں گے اور چہرے بشرے سے کیا بات نمایاں ہوگی اور دعائیں کیسے قبول ہوں گی، خود فیصلہ کر لیا جائے. عاشق کا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی 1 وقت کی نماز بھول گئے اور یاد نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں بے ادبی سے کھڑے ہونے کی وجہ سے عاشق یہ کہتا نظر آتا ہے کہ سارے کی ساری خوش و خضوع سے دوہراؤ. یہ کس کا معاملہ ہے؟ یہ انہی کا ہو سکتا ہے جن کو نہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا مقام ہے، نہ خوف ہے نہ حزن و ملال ہے، جو کچھ بھی ہے یار کو راضی کرنے کے لیے ہے. کسی طرح سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے. یہ عاشقوں کا معاملہ ہے، یہ اللہ کے دوستوں کا معاملہ ہے. ایک مرتبہ حبیب اعجمی رحمۃ اللہ علیہ کی، کیونکہ یہ جتنے بھی میں نے کتابوں سے ریفرنسز لیے تو زیادہ تر حبیب اعجمی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات ساتھ ساتھ آئے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حبیب اعجمی رحمۃ اللہ علیہ کے قیامگاہ پر آئے. کھانے کا وقت تھا تو آپ نے روٹی، پہلے مرحلے میں تو سیدھی کھائی جا رہی ہے، خون بن رہی ہے اور سب کچھ کیا جا رہا ہے، اگلے مرحلے میں نمک اور روٹی ہی رہ گئی. بس روٹی اور نمک لا کر اپنے شیخ حسن بصری کے آگے رکھ دی گئی. ابھی کھانا شروع کیا تھا تو ایک سائل نے دروازے پر آواز دی، بھوکے نے آواز دی، پوری روٹی اٹھا کر لے جا کر اس کو دے دی، سائل کو دے دی. حسن بصری نے فرمایا کہ علم تو تمہارے پاس ہے مگر ادب نہیں ہے. کس سے کہہ رہے ہیں؟ حسن بصری حبیب اعجمی سے یہ فرما رہے ہیں کہ علم تو تمہارے پاس ہے مگر ادب نہیں ہے. تم نے ساری جو ہے وہ روٹی لے جا کر دے دی فقیر کو، تھوڑی توڑ کر دے دیتے پھر بھی کام چل جاتا. اتنے میں کیا ہوا، کیسی ضرب پڑی ہوگی دل پر، کیا کیفیت ہوئی ہوگی کہ عرش تک کا معاملہ پھر جو ہے ہل جاتا ہے. کیونکہ بات کیا ہے کہ سیر عارف ہر دمے تھا تخت شاہ، کہ عارف کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہر لمحے شاہ کے تخت کے پاس ہی ہوتا ہے.
عرفان کی میں منزل کی بات یہ ہے کہ عارف ہر لمحے شاہ سے اللہ سے قریب ہوتا ہے، اور سیر زاہد ہر مہے یک روز راہ، اور زاہد اپنے تمام تر زہد اور اخلاص کے بعد ایک مہینے میں ایک دن کا سفر طے کرتا ہے، جبکہ عارف کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہر لمحے شاہ کے تخت کے پاس اسی علاقے میں ہوتا ہے۔ تو عارف کے دل سے جب بھوک اٹھتی ہے تو آسمانوں تک جاتی ہے۔ تھوڑی دیر میں ایک قاضی کسی امیر کا بہت سارا کھانے کا سامان اور اشرفیوں کی تھیلی لے کر آیا اور لا کر اس نے سامنے رکھ دی۔ اشرفیاں تو ساری اللہ کے دوست نے باڑ دی اور کھانا حسن بصری کے سامنے رکھ دیا۔ جب کھانا رکھا خود بھی بیٹھ گئے، کھانا تناول فرمایا اور فرمایا کہ آپ میں شائستگی تو بہت ہے مگر توکل کی کمی ہے۔ اللہ غنی اللہ غنی، ایک سے بڑھ کر ایک منظرنامہ ہے۔ ایک سے آپ تھوڑا سا صبر کر لیتے، تھوڑا سا صبر کر لیتے، اللہ پر یقین ہوتا تو یہ نمک اور روٹی دے کے بدلے میں اللہ پورا خان سجا کر آپ کے لیے بھیج رہا ہے۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آسمان سے خان اللہ نازل نہیں کرتا تھا؟ بے شک کرتا تھا۔ سورہ مائدہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی نے جب اللہ سے استعانت و مدد طلب کی تو اللہ نے آسمان سے خان بھیج دیا۔ تم اپنے عقیدوں میں پختگی پیدا کر کے تو دیکھو، تم ایک بوٹی دے کر تو دیکھو، اس کے پاس تو بکروں کی کمی نہیں ہے، جس انداز میں چاہے گا وہ نوازے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ میں شائستگی تو بہت ہے مگر توکل کی کمی ہے۔ یہ منظرنامہ یہ اللہ کے دوستوں کی جبھی کہتے ہیں کہ صحبت صالح ترا صالح کنات، صالح کی صحبت صالح بناتی ہے۔ جب نشست و برخاست میں ایسے منظرنامے آتے ہیں، توکل کی ایک کیفیت دکھائی جاتی ہے۔ جب پریکٹیکلی عملی طور پر اس کا مشاہدہ ہوتا ہے تو پھر منزلیں طے ہوتی چلی جاتی ہیں۔ جو پہلے مرحلے میں معصوب تھے مگر جب انہوں نے اللہ سے رجوع کیا، اللہ کی راہ پر استقامت دکھانے کا ارادہ کیا تو اللہ گفتگو تو کجا دل کی کیفیت کو بھی سنتا ہے، کیونکہ وہ ہماری رگے جان سے زیادہ قریب ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم کہیں بھی رہو وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ خانقاہوں میں اور کیا ہوتا ہے، یہ عرفا، یہ اللہ کے دوست، یہ جو سلاسل سے وابستہ شخصیات کیا کرتی ہیں، انسانوں میں اللہ، انسانوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کرتی ہیں اور پھر کو کر کے دکھاتی ہیں، اپنے آپ کو اس منزل پر پہنچا کر دکھاتی ہیں تاکہ آنے والے مبتدیوں کو، نئے آنے والوں کو اللہ کی ذات پر یقین کی وہ منزل ان کے حصے میں آ جائے کہ ان کی دین اور دنیا کے دونوں معاملات سنورتے چلے جائیں۔ ایک موقع ایسا ہوا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دریائے دجلہ کے کنارے کھڑے ہیں، وہاں سے حبیب اعجمی کا گزر ہوتا ہے۔ پوچھتے حضرت کہاں کا ارادہ ہے؟ میں دریا کے اس طرف جانا چاہتا ہوں، کشتی کا انتظار کر رہا ہوں، دریا کی اس طرف جانا چاہتا ہوں، کشتی کا انتظار ہے۔ کہتے کشتی کا انتظار ہے؟ اپنے دل سے بغض و عناد کو نکال دیجئے، دنیا کی محبت کو کم کر دیجئے، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا شروع کر دیجئے اور میری طرح پانی پر چل کر دریا پار کر دیجئے۔ ہے نا بھائی؟ کیا بات ہے! حب دنیا کو دل سے نکال دیجئے، بغض و عناد کو دل سے نکال دیجئے، لوگوں کو معاف کرنا سیکھ جائیے اور پھر جیسے میں دریا پار کر رہا ہوں ایسے دریا پار کر لیجئے۔ تو آب سطح آپ پر چلتے ہوئے حبیب اعجمی دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے، غش کھا کر گر گئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تذکرۃ الاولیاء میں واقعات فرید العطار رحمۃ اللہ علیہ نے بہت شروبت سے لکھے۔ 1 گھنٹے کی محفل بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ وقت کی کمی کا احساس ہوتا ہے، بے شمار کلیکشن میرے پاس ہوتا ہے مگر میں ساتھ ساتھ گھڑی کو دیکھ میرا ٹائم پورا ہو گیا اور ابھی آدھا موضوع رہ گیا۔ اچھا یہ کیوں ضروری ہے؟ ہمارا فریم آف ریفرنس کیا ہے؟ ہم ظاہر پرستی کی جس عذاب میں مبتلا ہیں، ہماری عقل کی اڑان ہمارے ناک تک ہے، اگلے منظرنامے ہمیں سمجھ میں نہیں آتے تو سمجھنے کے پیمانے کون سے ہیں؟ یہ اللہ کے دوستوں نے عمل کر کے دکھایا ہے، کوئی کتابی باتیں نہیں ہیں۔
کتابی باتیں نہیں ہیں مگر عمل کی کمی ہے. اس عمل کو جو لوگوں نے کر کے دکھایا ہے، جب ہم بار بار بیٹھ کر سنتے ہیں تو آہستہ آہستہ ہوتا کیا ہے کہ وہ کیفیت و رمق پیدا ہونی شروع ہوتی ہے. یقین کی منزل آتی کری جاتی ہے. دریا کے اس کنارے سے لے کر اس کنارے تک چلے گئے. کس چیز کو نکالنا ہے؟ دوبارہ کہوں گا، اس لیے کہ ضروری ہے. بغض و عناد کو، تکبر کو، دنیا طلبی کو منع نہیں کیا گیا ہے. دنیا کو جمع کرنے سے منع نہیں کیا گیا ہے. خیرات آپ جب ہی کر پائیں گے جب کمائیں گے. جب مفلس زدہ ہوں گے تو کیا خیرات کریں گے؟ راہ خدا میں کیسے خرچ کریں گے؟ جب کمائیں گے جب ہی خرچ کریں گے. تو کمانے کے لیے منع نہیں کیا گیا ہے. دنیا میں ایسے رہو جیسے کشتی پانی میں رہتی ہے. کشتی جب پانی میں رہتی ہے تو یہاں سے وہاں تک دریا کے کنارے سے اس کنارے تک جاتی ہے، مال و مویشی لے کر جاتی ہے، لوگوں کو پہنچاتی ہے، سبھی کچھ کرتی ہے. جیسے ہی کشتی میں سوراخ ہوتا ہے تو وہ کشتی ڈوب جاتی ہے. تمہارے وجود میں اگر حب دنیا کا، تمہاری اس کشتی میں اگر حب دنیا کا سوراخ ہو گیا تو تمہاری کشتی ڈوب جائے گی. جب تک دنیا کی محبت نہیں پیدا ہوگی، چاہے کتنا ہی مال جمع ہو، وہ راہ خدا میں خرچ ہوتا رہے گا، برکت آتی رہے گی، بڑھتا چلا جائے گا. اگر اس کی محبت پیدا ہو گئی تو پھر کشتی ڈوب جائے گی. تو پھر اس لیے دنیا کو ایسے برتے جیسے اللہ کے دوستوں نے برت کر دکھایا. غش کھا کر گر گئے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ دریا پار کر کے چلے گئے. اگلی بار جب ملاقات ہوئی، دوسری ملاقات میں، تو سوال کیا کہ تمہیں مقام و مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ اللہ غنی، اللہ غنی. یہ اتنا بڑا مقام مرتبہ کہ تم پانی پر چل کر بعد خاکو آب و آتش بندہ. حضرت مولانا جلال رومی رحمۃ اللہ علیہ کے مثنوی شریف سے ریفرنس پیش کرتا ہوں. بعد خاکو آب و آتش بندان، با منوتو مردہ باحق زندان. کہ ہوا، پانی، آگ، مٹی سب اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندے. ہماری اور تمہاری نظر میں یہ مردہ ہے مگر اللہ کے ہاں زندہ ہے. جب اللہ کا کوئی دوست ان کو حکم دیتا ہے کہ عمل کرے تو وہ عمل کرتے ہیں. پانی اس کے تابع ہو جاتا ہے. پانی فرعون کے لیے، فرعون کے پورے لشکر کو ڈبو رہا ہے، اور جب اللہ کے دوست موسیٰ کلیم اللہ جاتے ہیں تو پانی دوست بن جاتا ہے. قوم عاد کو ہوا اٹھا کر پٹک رہی ہے مگر حضرت ہود علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ایک عصے سے لکیر کھینچ کے بیٹھ جاتے ہیں. ہوا ان کو کچھ بھی نہیں کہتی ہے. آگ ابراہیم کا بال بھی باقا نہیں کر سکتی ہے. یہ ساری اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ کے دوستوں کے تابع ہو جاتی ہیں. ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو اٹھائے گھوم رہی ہے. وہاں فرماتے ہیں بعد خاکو آب و آتش بندان، با منوتو مردہ باحق زندان. ہمارے اور تمہارے لیے مردہ ہیں یہ چیزیں مگر اللہ کے ہاں زندہ ہیں. تو جب اللہ کا کوئی ولی دریا پار کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے اندر کی صفائی ہو چکی ہے، وہ لطیف ہو چکا ہے، اس میں کثافت نہیں ہے، تو وہ دریا پار کرتا چلا جاتا ہے. پوچھا کہ یہ مقام و مرتبہ تمہیں کیسے ملا؟ یہ مقام و مرتبہ تمہیں کیسے ملا؟ تو اللہ کے دوست نے یہ فرمایا کہ میں روزانہ اپنے قلب کی صفائی کرتا رہتا ہوں، میں اس میں حب دنیا پیدا ہونے نہیں دیتا. روز کے روز ہے، 5 وقت کی نماز پڑھی جا رہی ہے، وہ تبدیلی نہیں آ رہی ہے. ڈیلی کی ڈاکومنٹیشن ہو رہی ہے مگر کیا رزلٹ آ رہا ہے؟ اس لیے نہیں آ رہا کہ اخلاص نیت کے ساتھ اور توکل کے ساتھ ادا نہیں ہو رہی. جس دن یہ عمل شروع ہو جائے گا، منجھائی شروع ہو جائے گی، تو پھر کیا ہوگا کہ دیگر تمام خلائق خلیفۃ اللہ کے تابع ہو جائیں گی. اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے خفتا کے اکنات بیدار، کہ کوئی سویا سوئے ہوئے کو نہیں اٹھا سکتا، جو جاگے ہوئے ہیں وہ سوئے ہوئے کو اٹھاتے ہیں. تو یہ اہل اللہ، یہ اللہ کے دوست اس منزل پر ہوتے ہیں کہ لباس بشریت کا یہ پورا دور انتہائی احتیاط سے اس لیے گزارتے ہیں کہ وہ اللہ کا جو وعدہ ہے، اللہ کا جو فرمان ہے، جو اللہ نے فرشتوں سے یہ فرمایا تھا کہ یہ خلیفۃ اللہ جو میرا خلیفہ ہے، یا آگ، پانی، ہوا، مٹی سے میں نے اس کو بنایا ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے. انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جانتا ہوں اس کی پرواز کی حدیں کیا ہیں، اس میں کیسی کیسی ریاضتیں کرنے کا شوق و شغف میں نے رکھا ہے. جو منزلیں طے کرتا ہے تو اس کا عملی ثبوت اس انداز نظر آتا ہے کہ دیگر تمام خلائق جو ہیں،
دیگر تمام خلائق جو ہیں وہ اس کے تابع ہو کے رہ جاتی ہیں۔ ایک موقع پر ایک درویش نے حضرت حبیب اعجمی سے سوال کیا کہ آپ اعجمی ہیں اور اتنا بڑا مرتبہ آپ نے حاصل کر لیا، تو حاطف غیبی سے آواز آئی کہ اعجمی تو ہے مگر حبیب ہے۔ اعجمی تو ہے، عرب کا نہیں ہے، عجم کا ہے، باہر کا ہے، مگر حبیب ہے، ہمیں محبوب ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مریدین و متعلقین کو یہ چاہیے کہ جب وہ سلسلے میں شامل ہو جائیں، جب وہ اپنے آپ کو کسی سے جوڑ لیں، تو پھر یہ کریں کہ اس دن سے حب دنیا کو آہستہ آہستہ اپنے اندر سے کم کریں، اور وہ جو اسباب کا خالق ہے، جو اللہ سے محبت کرنے کا شعوری ارادہ اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ وہ جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ جو نکتہ نواز ہے، وہ کسی نہ کسی کو تمہاری رہنمائی کے لیے بھیج دے گا، اور جو رہنما تم نے منتخب کیا ہے اس کے اندر یہ بس پیدا کر دے گا کہ تمہاری رہنمائی کا حق ادا کر سکے۔ تو اللہ کے دوستوں کی یاد کی محفلوں کو خانقاہوں میں اس لیے سجایا جاتا ہے، یہاں بار بار اس لیے دہرایا جاتا ہے کہ نئے آنے والوں کے دلوں میں اللہ اس انداز میں، اللہ کی حکمت ہے کہ اس انداز میں ان کے اندر جذبہ پیدا کرتا ہے، شوق پیدا کرتا ہے، عاجزی پیدا کرتا ہے، استقامت پیدا کرتا ہے، تاکہ وہ بھی ان میں سے کتنے ایسے کردار ہوں گے جو یہاں اس انداز میں بیٹھے ہیں، مگر آنے والا وقت یہ دکھائے گا کہ یہ اپنے وقت کے ولی ہوں گے، یہ اپنے وقت کے ولی ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے شعوری طور پر اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکال کے اس مقام تک پہنچایا ہے۔ اور ایک ولی کامل حضرت قاضی شاہ سعید الدین فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت اختیار کرنے کا شعوری عمل کیا ہے، وہ جو نکتہ نواز ہے تو کیوں نہ نوازے گا، وہ کیوں نہ نوازے گا۔ ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نکتہ نواز ہے وہ ضرور ان کاوشوں اور کوششوں کو قبول کرتا ہے، قبول کرے گا، اور ہمارے لیے اور ہمارے احباب کے لیے اور یہاں شریک ہونے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی فضل ان پر کرے گا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اس کے ساتھ ہی حضرت حبیب اعجمی رحمۃ اللہ علیہ کی روح پاک پر اللہ اپنے خصوصی فضل سے، اللہ اپنے خصوصی انعام سے ان کی روح کو بلند درجات عطا کرے، اور ہم جیسے آسیوں اور آنیوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر بھی رحم کرتے ہوئے اپنے دوستوں کی سچی پہچان ہمارے دلوں میں پیدا کرے، اور ان جیسا ماضی اگر کسی کا بھی ہم میں سے کسی کا بھی اگر اس انداز میں گزرا ہے کہ وہ معصیت میں گزرا ہے، گناہوں میں گزرا ہے، مگر یہ آج کا بیان یہ جذبہ پیدا کرا سکتا ہے کہ ہم آج بھی اگر ارادہ کر لیں، جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا کے دلدا، آج بھی ہم ارادہ کر لیں کہ اپنے ماضی سے اپنا ناطہ توڑ کر مستقبل اس انداز میں گزارنے کا شعوری ارادہ کریں کہ اللہ کے دوستوں میں ہمارا شمار ہو جائے۔ اور مجھے نکتہ نواز نوازنے کے لیے بیٹھا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندے سے، وہ ضرور بالضرور ہمارے حال پر رحم کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
جہاں